वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दो फिर तमाम सुनने वालों कहते हैं खुश आमदीद। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 9 बजे तक। जुमेरात और जुम्मा 8 से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम लेके हाजिर होता हूँ मैं दोस्ती आप सबके लिए, आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तो जनाब बर्दाश्त की कमी क्यों होती जा रही है, इस हवाले से आज का प्रोग्राम आप लोगों के साथ जारी है। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हाल है हैदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अबू बकर भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं आप? बस मैं मिला के थक गया हूँ हैदर भाई। बस मतलब आपने बर्दाश्त किया। आपके टॉपिक के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बर्दाश्त कर लिया आपको इतना मिला के। क्या बात है। कैसी तबीयत आपकी? मेरी तबीयत ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। बस आप सुना, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अबू बकर साहब सुन रहे हैं तो दोबारा कॉल कर रहे हैं जनाब 0315008824। और राब्ता न जाने क्यों मुनक़ता हो रहा है आज। लगता है कि बर्दाश्त शायद हमारी भी टॉपिक के हवाले से चेक की जा रही है। चलें जी, देखते हैं और कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ। जी मिसेस कामरान, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं जी हाँ, आपकी दुआएं हैं। और आपका नाम हैदर शेख है ना? जी हैदर शेख बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, नाम के साथ आप जो है जैसे कहते हैं ना इसमें बामुसम्मा होना, वो है माशाल्लाह। हैदर नाम की आपने लाज रखी है। मैं खुद अभी सुन रही थी, अक्सर आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है किचन में बड़ी मसरूफियत होती है। तो मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि उनको मैंने दूसरे कमरे में बिठाया है और खाना सर्व कर दिया। लेकिन आपको कॉल में शॉर्ट ये करने आई हूँ कि एक तो ये कि आपने किया तो है वो यानी कुव्वत बर्दाश्त ना होना, इंटॉलरेंस पे, लेकिन जिस तरह आपने मुजफ्फर साहब को अभी हौसला दिया है ना, जी मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं स्पीचलेस हो गई हूँ कि माशाल्लाह इतने उम्र रसीदा शख्सियत को, और आपकी उम्र जो है अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए, और आपकी तरबियत नजर आ रही है आपके वालिदैन की कि आपने उनको इतना हौसला दिया है कि, और जाहिर है कि वो जिस तरह का अपनी उन्होंने लाइफ बताई है, और मैं भी उनको यही कहूंगी कि आप रोए नहीं, और जो आपने कहा था वही अल्फाज को सेकंड कहूंगी कि आपको ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है। उस वक्त एक जिम्मेदारी थी बच्चों को बड़ा करने की, नानफके की, खिलाने की। अब आपका ताल्लुक अल्लाह से होना चाहिए। और हैदर, मैं खुद बजाते खुद आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज तक इनटॉलरेंस को इस तरह से हमने सोचा ही नहीं। हम दुनियावी उसमें रहते हैं, लेकिन वाकई ये कि वो कहते हैं ना कि कभी आपको छोटा भी सिखा देता है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि एक वक्त ऐसा है कि हमारे जो नौजवान हैं वो पीरों के उस्ताद हो। तो पीर से मुराद ये कि बुजुर्गों को, उम्र रसीदा को पीर कहते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा करे। सिर्फ मैंने शाबाश के लिए आपको फोन किया है। टॉलरेंस तो खैर बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इस वक्त जो आपके अल्फाज थे ना, वो बस वो दिल में जिसे कहते हैं ना खुब जाना, वो उसने वो काम किया कि मैं खुद अपने आंसू जो है वो बहुत रोक कर ये बात कर रही हूँ। और मुजफ्फर साहब को यानी अल्लाह ताला हौसला दे और दोबारा वो चल फिर सके, और उनसे कहें कि अपनी विल पावर जो है, कुव्वत इरादी जो है, उसको बस वो मजबूत रखें। और अल्लाह करे कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने रोजी रोटी कमाई है हक हलाल की, वो बच्चे उनकी खिदमत कर रहे हो। सबसे बड़ी इस वक्त उनको जो है ना खिदमत की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शाबाश हैदर, बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, और अपने वालिदैन को, खास तौर पे अम्मी को बहुत मेरा आदाब सलाम कहिएगा। मैं मिसेस कामरान। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह। ये थी मिसेस कामरान हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम को पसंद करने का, और हमारी थोड़ी बहुत जो हम कोशिश करते हैं उसको सराहने का। मैं बस, अगर अभी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैं आपको एक इस हवाले से एक और छोटा सा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि मैं शायद पहले भी प्रोग्राम में कहीं जिक्र कर चुका हूँ। एक ख़ातून थी और वो हमारे पड़ोसी मुल्क से उसका ताल्लुक़ था, और रोड क्रॉस करते हुए उसका रेलवे लाइन पे एक्सीडेंट होता है, ट्रेन से टकरा जाती हैं वो,
اور وہ گرتی ہے ٹرین کے پٹری کے اوپر, اور ٹرین پیچھے سے جب اس کو ہٹ کرتی ہے تو پیچھے جو ڈبے آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کچل دیتے ہیں. ایون یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو ہے وہ گھٹنے, آدھی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں اور آدھی ٹانگیں اس کے دڑ کے ساتھ رہتی ہیں. ٹرین اب گزر رہی ہے, 8, 10, 12, 15 ڈبے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے وہ اس حد تک وہ بالکل کرش ہو جاتی ہیں چیزیں کہ وہ اب جوڑے نہ جوڑیں وہ چیزیں. اب وہ اسی طرح سے ہوتی ہے, وہ بے ہوش ہو جاتی ہے, ریسکیو آتی ہے ٹیم, اس کو اٹھاتی ہے اور ہاسپٹل لے جاتی ہے. اچھا, ریسکیو ٹیم تک آنے میں کافی ٹائم ہوتا ہے, اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ اس کے زخم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے. اور جب ریسکیو ٹیم ان کو لے کے ہاسپٹل آتی ہے, اور یہ بہت مطلب ایک انسپائرنگ سٹوری ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کام کے لیے نامزد ہوئے نا تو آپ کو وہ کام کرنا ہوتا ہے, نہ جانے کس کا کون کس کا وسیلہ بن جائے, خدا بہتر جانتا ہے. اور وہ جب ہاسپٹل پہنچتی ہیں تو جب ان کو ہوش آتا ہے, ڈاکٹر سے وہ کہتی ہیں کہ میں زندہ کیسے بچ گئی. انہوں نے کہا معلوم نہیں, یہاں تو ریسکیو والے جو آتے ہیں کیجولٹیز یا کوئی بھی اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ لے کر آئے ہیں آپ کو, اور ہم نے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے آپ کو کیٹر کیا اور ہم نے سارا آپ کے جو علاج معالجہ تھا وہ شروع کر دیا تھا. ایک دن وہ اپنے خدا سے, اپنے رب سے وہ بات کرتی ہے, پوچھتی ہے کہ خدا ایسا کیا تھا کہ تو مجھے اس دن میری جان کو تو قبض کر سکا لیکن تو نے یہ کام نہیں کیا. اس کو اس کا جواب نہیں ملتا, لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ سپورٹس کی بہت زیادہ دل دادا ہوتی ہے, سپورٹس کھیلنے کا اس کو بہت شوق ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس شوق کو وہ کیسے پورا کرے جب اس کے پاس اتنی اسپرٹ, اتنی ہمت, حوصلہ نہیں ہے. کرتے کرتے وہ ایک اندر عزم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کرتے کرتے بہت کوشش کرتی ہے اور بڑی مشکلوں سے وہ سلیکٹ بھی ہو جاتی ہے, اور ڈسیبل ہونے کے بعد بھی وہ اس معیار پہ پوری آتی ہے اور وہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیتی ہے, اور کرتے کرتے وہ ایک ٹائم میں اس چیز کو, اس گیم کی ونر بن جاتی ہے, اور وہ ایک پرائڈ بن جاتی ہے, اور ایک دنیا میں اس کا ایک نام ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے. اس ٹائم جب جیتنے کے بعد اس کو بھی یہی سوال دوبارہ یاد آتا ہے کہ یا خدا کہیں یہ وہ موقع تو نہیں تھا جو مجھے تمہیں زندگی میں دکھانا تھا. میں ابھی جس طرح مظفر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ جی اس وقت تو آپ کا اور خدا کا جو قرب اور جو ایک رابطے کا سلسلہ ہے وہ تو بہت مضبوط ہو سکتا ہے. آپ کر کے تو دیکھیں, توکل تو کریں خدا کی ذات پہ. ٹھیک ہے انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے, بہت ساری پریشانیوں کو دیکھتا ہے, فیس کرتا ہے, ہر چیز کا انسان کو سولوشن نہیں ملتا بعض وقت, لیکن جب آپ خدا کی ذات پہ توکل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سولوشن, کوئی نہ کوئی راہ, کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بن جاتا ہے. وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے, بھوکا سلاتا نہیں ہے. چلیں جی, پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ونس اگین سب کا شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون سا بات کریں؟ حیدر صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں عدنان بٹ پاکستان نیوی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عدنان صاحب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, میں بھی ٹھیک ٹھاک. حیدر بھائی اتنے زبردست پروگرام آپ کیسے کر لیتے ہو یار؟ بس یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جی 1 گھنٹہ آپ کا مختص ہے تو اس میں پوری دل و جان سے آپ کے ساتھ بات کی جائے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے, بہت ہی آپ کو نالج بہت ہے ماشاءاللہ سے, بہت زیادہ. بس کام اور بس کچھ جستجو رہتی ہے, بس کوشش رہتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے, کچھ انوائرمنٹ, کچھ کولیگز آپ کو اچھے مل جاتے ہیں, کچھ ماحول آپ کو اثر بہت کرتا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے, ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. بہت شکریہ. مجھے ایک چھوٹا سا پیغام دینا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پیغام کو تھوڑا سا پھیلا دیں ابھی. جی بتائیے. مجھ سے بات ہونے کے بعد. جی بتائیے. 3 دن پہلے میں آفس جا رہا تھا تو راستے میں کوئی 15-16 سال کا بچہ تھا. ٹھیک ہے. اس کا بائک پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بہت زیادہ شدید زخمی تھا. اللہ. تو لوگ دیکھ رہے تھے, کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہے تھے. اچھا. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے اپنے ایک دوست, میرا دوست ساتھ میں تھا, ہم دونوں نے اس کو اٹھایا, ہم اس کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے. ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں جا کے اس کو ایڈمٹ کرایا, کھارزاد میں کوتیانہ میمن ہاسپٹل. بالکل ہے. تو جب وہاں ہاسپٹل پہنچایا تو وہاں پر کچھ پولیس والے بائک پہ گھوم رہے تھے. انہوں نے ہمیں دیکھا اور انہوں نے آ کے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا. آپ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہوگا, نمبر بتائیں, کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں, اس کی بائک کا نمبر کیا ہے, اس کے فلانا کا کیا ہے, کون سا ڈرائیور کون تھا. ایسے ایسے سوالات کیے کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میں نے کہا میں اس کے منہ پر تھپڑ ماروں, کیا کروں, سمجھ سے باہر. میں نے کہا ایک تو انسانیت کی خاطر ہمیں بچے کو اٹھا کر لائیں, ان پولیس والوں کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہو کے مر جاتے ہیں, لیکن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا, صرف اس وجہ سے کہ ہماری پولیس الٹا انہی کو ریوالو کر دیتی. پیروائی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بالکل صحیح, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں.
میں اس بارے سے بات کرتا ہوں. میں نے بہت زیادہ پریشان کیا تو پھر میں نے اپنا کارڈ شو کیا اس کو. اچھا. پھر میرا کارڈ دیکھ کے مجھے سلوٹ مارنے لگا. میں نے کہا تم لوگوں کے اندر انسانیت نام کی تو کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے. تم جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ کسی کی مدد نہیں کر پاتے. خیر میں نے زیادہ دیر نہیں گزاری, میں آفس میں لیٹ ہو رہا تھا, مجھے ٹائم سے پہنچنا تھا یونٹ میں, تو میں پھر وہاں سے جلدی سے چلا گیا. تو آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں, ٹھیک ہے, تاکہ پولیس والا بھی, کیونکہ چینل بھی وہی ہے 88.6 پولیس کا, بالکل, تو یہ لوگ سنیں تاکہ ان کے اندر کچھ تھوڑی سی انسانیت جاگے کہ ایسے وقت میں بجائے سوال جواب کرنے کی کسی کی زندگی بچانا زیادہ اہم ہے. بالکل جی, یہ تھوڑا سا پیغام دے دیں. بڑی مہربانی. عدنان بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جناب, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے عدنان بٹ صاحب, اور ایک میسج یا ایک جو انہوں نے بات کہی, یہ حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے. اکثر کبھی اللہ نہ کرے کہ آپ کو یا کسی کو بھی اس طرح سے کیجولٹیز کے سین ہو یا ایکسیڈنٹ کے سین ہم دیکھتے ہیں روڈز پہ اکثر ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی یا کوئی ایمبولینس کو کال کر کے بلا لیتا ہے اور لوگ بھیج دیتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ پولیس کی کارروائی بھی ہوتی ہے جو کہ ضروری ہوتی ہے, اور اوبیسلی وہ ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو صرف اس بندے کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے, آپ کا وہ دھیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں کچھ سسٹم کے اندر ہی چیزیں ہم بھی آبزرو کرتے ہیں کہ جو ہمیں بھی بہت زیادہ آڈ لگتی ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فرسٹ اس بندے کی پہلے زندگی کو سیو کریں, زندگی بچ جائے گی تو ہم باقی سوالات یا باقی چیزوں کو بھی ڈھونڈ لیں گے, انویسٹیگیٹ ہو جائیں گی چیزیں. لیکن تھوڑی سی بات پھر وہیں آتی ہے کہ جی دیکھو کون کس کنڈیشن میں لے کر آیا, وہ صحیح لایا غلط لایا. آپ ایٹ لیسٹ سب سے پہلے اس کی جان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اپنی زندگی, اتنی قیمتی جان ہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے ضائع ہوتے ہوئے نہ دیکھیں. اور باقی لوگ بھی ذرا احتیاط کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ قوانین کا احترام کریں. کہیں اوور سپیڈ ہوتی ہے, جیسے ابھی وہ کہتے ہیں 15-16 سال کا لڑکا, اب نہ جانے اس نے ہیلمٹ پہنا تھا یا نہیں پہنا تھا, باقی چیزوں کا خیال کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کچھ چیزیں دیکھیں غلطی ہمارے اینڈ سے بھی ہو سکتا ہے ہو کہ ہم نے لاپرواہی کی, اسپیڈ میں تھے, نہیں خیال کیا, اوورٹیک کرنے کے چکر میں ہم نے بہت سی چیزوں کا نہیں خیال کیا, لیکن اس کے بیک اینڈ پہ کتنی پریشانیاں, کتنی چیزیں آتی ہیں, ان چیزوں کو بھی دیکھنا یا فیس کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا وہ بھی بالکل غیر مناسب تھا, اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا ابھی چیزیں بہت سارا پیغام لے کر آتی ہیں کہ ہم کہنے کی حد تک کیسے ہیں اور اس کے برعکس ہماری کارکردگی کیا ہے. یہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں مینیج کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. پرابلم آتی ہے چیزوں کو مینیج کرنے میں. تو خیر ایک سافٹلی میسج ہے کہ جی زندگی کو پہلے محفوظ کریں, پھر اس کے بعد کے باقی جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ زندگی کو لے کے چلا جائے تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو اور ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بنیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جناب, کون سا بات کریں؟ بات کر رہا ہوں. دوبارہ نام بتائیے گا. عبد الوسف بتایا آپ نے؟ عبد الغفور. عبد الغفور صاحب. جی غفور صاحب, کیا میں اللہ کا شکر, الحمدللہ الحمدللہ. بہت اچھا چل رہا ہے, بہت شکریہ. اور اینڈ میں میں نے کال کی کہ دوسروں کو موقع دے, بعد میں ہم بھی برداشت ہی کر رہے تھے. اچھا اچھا, ہم نے کہا کہ بعد میں ہو جائے گی بات انشاءاللہ. اچھا جی. وہ اپنا بھائی جو نیوی والا بات بتا رہا تھا کہ رستے پہ جو اسی طرح ہوتا ہے, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, اس سے بات ان کی بالکل صحیح بات. میرے بھانجے کو کل ایسی طرح ہوا تھا ادھر سجاول کے ساتھ, کسی نے نہیں اٹھایا, ان کی بیچارے کی 2 ہڈیاں ٹوٹ گئی. اللہ کسی نے نہیں اٹھایا. ہمیں پتہ چلا, ہم خود نکال کے اس کو وہاں پہ اٹھایا, اسی معاملوں کی وجہ سے. چلیں جی, بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے, اور ہمیں بھی کسی کی مدد کرنے میں جس حد تک ممکن جتنا ہمارے اختیاری قدرت ہے ہم ضرور کریں, پیچھے نہ ہٹیں, لیکن ایک قدم ہی صحیح, تھوڑا ہی صحیح, لیکن حاضر ضرور ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ عبد الغفور صاحب کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اور جناب آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا, 9 بجے تک کال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پہلے ٹریفک اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق یونس چورنگی جانب منزل پمپ باوجہ ایک ٹرالر خراب ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کو پولیس چورنگی سے داؤد چورنگی کی طرف بھیجا جا رہا ہے. ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق یونس چورنگی جانب منزل پمپ یونس پل پر ایک ٹرالر خراب ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کو پولیس چورنگی سے داؤد چورنگی کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آگاہ رکھیں گے. سنتے رہیے سندھ بلوس ریڈیو FM 88.6.
تو جناب 0315000886 پہ کال کا سلسلہ جاری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کیسے ہیں نصیر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہے, شکر, سننے والوں کی دعائیں میرے ساتھ ہے. شکر الحمدللہ. جناب کیا کہیں گے؟ برداشت. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کالر آئے میں سن رہا تھا. جی 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 پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, شو بہت اچھا ہو رہا ہے. جی جی میں یہ کہتا ہوں کہ شو اچھا نہیں ہے, ہمارے حیدر بھائی اچھے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. کیونکہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں آپ, وہ بہت مزیدار اور ان کے ہمیں انرجی مل جاتی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروگرام اچھا نہیں ہے, ہمارے حیدر بھائی اچھے ہیں. اچھا جی. تو حیدر بھائی اچھے ہیں تو پروگرام چل رہا ہے نا جی. بس کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا پروگرام کریں, اور جو ہماری آواز جہاں جا رہی ہے, مقصد کوئی جو ہے نا وہ نشست کا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. ورنہ تو آپ صبح سے لے کے شام تک جانے کتنے لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے, کتنے لوگوں سے بات کرتے ہوں گے. بس کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے تو چانس ہے. بالکل ایسے ہی. سانس ختم تو چانس ختم. بالکل بالکل. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا کی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن یہ نہ کہ ذہن سازی کر لیتے ہیں. بس شکر اللہ کا, یہ بہت بڑی بات ہے. چلیں جی, اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں. شکر الحمدللہ, الحمدللہ. میرے بھائی آج کل ہمارے اندر بے دینی بہت عام ہو گئی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. جی جی. ہمیں کس چیز سے روکا گیا ہے اور کس چیز کا جو حکم دیا گیا ہے. بالکل. اس کی وجہ سے ہم صبر اور برداشت ہمارے اندر نہیں ہے. صبر اور برداشت اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. بالکل ایسے ہی, بنیادی سے نقطہ ہے, لیکن حقیقت اسی میں چھپی ہوئی ہے. جی جی. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, سبحان اللہ, اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ تو جو اللہ نے لکھا لوہے محفوظ میں جو لکھا گیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. صحیح. اصل میں ہم جب نماز بھی پڑھیں تو حضور خشوع کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں وہ قرأت کا لطف لینے کا بھی مزہ ہے, کانوں میں اذا کے اوپر بھی اس کا اثر نظر آئے تو مزہ آتا ہے پھر پڑھنے کا. حقیقت ہے یہ بات. میرے بھائی ایک ہے نماز پڑھنا, ایک ہے نماز ادا کرنا. کہا کیا بات ہے. ادائیگی کی بات کچھ اور ہے اور پڑھنے کی بات کچھ اور ہے. بالکل. تو اس لیے چاہیے کہ ہم وہ طریقے اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں, اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. بالکل. تو ہمارے اندر صبر اور برداشت خدا آ جائے گا. ماشاء. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم پٹکتے رہیں گے. بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے میرے بندے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. بے شک بے شک. اگر تو کر دے وہ جو میری چاہت ہے تو میں کر دوں گا وہ جو تیری چاہت. بے شک بے شک. اور اگر تو نے حکم عدولی کی, تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے تکھا دوں گا. اللہ. تم در بدر کے ٹھوکرے کھاتے رہو گے, پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بالکل بالکل. مخلوق کا چاہنا تو صرف چاہنا ہے, اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے. بے شک. اور ہوگا وہی جو اللہ چاہتے. بے شک بے شک. آپ کا بہت بہت شکریہ نصیر الدین صاحب, آپ نے کال کی. جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت خوش. جزاک اللہ. صاحبزادے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الہی آمین, الہی آمین. جی جی الحمدللہ, آپ کی دعاؤں سے, سننے والوں کی دعاؤں سے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. ماشاءاللہ. سلام عرض کیجیے گا ہمارا ان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. تو جناب یہ تھے ہمارے سے نصیر الدین صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی بے دینی کی کمی, مطلب دین کے احکامات پہ عمل نہ کرنا, وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بعض اوقات پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہے چیزیں. یہاں پر آپ کو ٹریفک کی صورتحال سے آگاہ کریں کہ جی ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ PIDC چوک جانب ضیاء الدین سگنل دونوں اطراف میں ٹریفک کا دباؤ موجود ہے, اور PIDC چوک سے کلب چوک کی طرف ٹریفک کو ڈبل چلایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
ماری پور روڈ سے بھی آگاہ کریں کہ جی ماری پور روڈ ICI چوک جانب گل بھائی پیڈسٹل برج کے پاس فرسٹ ٹریک پر ایک ٹرالر خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کی روانی بہت متاثر ہے اور ٹریفک آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریفک کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں۔ ٹریفک رہنما 1915 کی اطلاع کے مطابق یونس چورنگی جانب منزل بم یونس پل پر ایک ٹرالر خراب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کو پولیس چورنگی سے داؤ چورنگی کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ ضلع ملی سے خبر شامل کی اور مزید ٹریفک کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ سنتے رہیے سندھ پلس ریڈیو FM 88.6 پروگرام میں اب شامل کرنے جا رہے ہیں میں آخری کال اور دیکھتے ہیں جی کون ہے ہمارے ساتھ کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حبیب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب حبیب صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ حیدر بھائی آپ سناؤ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جناب آپ کا ٹاپک ہے برداشت کا۔ ہاں جی بالکل برداشت، صبر جو ہے نا ضرور ہونا چاہیے، اور برداشت لوگ کہتے بھی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں اس بات سے ذکر آیا ہوا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے اور انسان کو صبر سے زندگی گزارنا چاہیے اور چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ایسے ہی جناب صبر کا مظاہرہ کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو خفا نہ کریں، نا امید نہ ہو۔ ہمیں آج کوئی چیز نہیں ملتی نا، ہمارا دوپہر میں اگر ایک ٹائم کا دن کے اندر ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت نہیں کھاتے ہم، تو ہمیں فوراً بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ یار برداشت مقصد وہی نا آپ اصل میں یہ 2 دن کی زندگی اس کو جو نا پیار محبت سے گزارنا چاہیے، اور آگے جو نا انسان اگر دن سے چلے جاتے تو پھر اس کی کمال پہ ڈیپینڈ کرتے پھر آگے کی زندگی کے کیا پتا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ جو مختصر سی زندگی اس کو پیار محبت سے گزارنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور میرے طرف سے نصیر الدین بھائی کو، آپ سب سننے والے کو پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جناب حبیب صاحب ہمیں کال کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ اور جناب 8:58 تقریباً ہو چکے ہیں، بس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اسی خیر دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جناب کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد ہیں، اپنا بچانے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ برداشت کی کمی کیوں ہوتی جا رہی ہے مجھ سے زیادہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس عادت کو بہتر کریں کہ آپ کے اندر برداشت پیشنس ہے وہ آ سکے۔ ایک اور صاحب نے کہا، بڑا اچھا جملہ تھا ان کا، انہوں نے کہا ہم اپنے غذا کا جو لقمہ ہم اپنے اندر انڈیلتے ہیں، مطلب جو ہم کھاتے ہیں تناول کرتے ہیں اس غذا کے اس لقمے کو یا اس کی حقیقت کو ہم جانیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے اندر کیا آگ بھر رہے ہیں یا ہمارے اندر کیا چیز جا رہی ہے۔ تو جیسا ان پٹ ہوگا اس کے مطابق پھر آپ کو آؤٹ پٹ بھی نظر آئے گا۔ اس بات میں ایک حکمت اور اس بات میں ایک پیغام بس یہی ہے کہ جو آپ لقمہ اپنے لیے مہیا کر رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز شامل نہیں جس کی وجہ سے آپ کو برداشت کرنے میں چیزوں کو پرابلم ہو رہی ہے۔ خیر اینی وے جناب انشاءاللہ نیکسٹ کل پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، سنتے رہیے گا سندھ پلس ریڈیو FM 88.6 پروگرام۔ دوسری دیجیے حیدر شیخ کو اجازت، انشاءاللہ کل کرتے ہیں ملاقات۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔